अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर तैमूर रहमान और आज मैं आपसे एक इंतहाई हसास मामले पर गुफ्तगू करना चाहता हूँ। वो ये है कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश कैसे बना। आपने शायद गौर किया होगा कि जब भी इसका जिक्र आता है टेलीविज़न पर तो कोई जमहूरियत पसंद एंकर हो, जमहूरियत पसंद सियासतदान हो, फ़ौजी जर्नल हो, मजहबी दीनी उलमा वगैरह हों, तो वो हमेशा एक फ़िक्रा बोल देते हैं और वो फ़िक्रा ये है कि आज भी हम 1971 के असबाक नहीं सीख पाए। सब सर हिला देते हैं और मामला इसी नुक्ते पर रफ़ा दफ़ा हो जाता है। मगर इस फ़िक्रे के नतीजे में कोई सवाल का जवाब नहीं हमें मिलता, मज़ीद और सवाल पैदा होते हैं, मज़ीद सिर्फ उबहाम पैदा होता है। आखिरकार ईस्ट पाकिस्तान का बांग्लादेश बनना तारीख़ में एक बड़ी अनमोल सी बात है। उसकी वजह यह है कि ये शायद वाहिद ऐसा वाक़या है कि जिसमें अक्सरियत जो है वो अक़लियत से अलहदा हुई हो। ईस्ट पाकिस्तानी जो हैं वो 63% पॉपुलेशन थे पाकिस्तान के, फिर वो पाकिस्तान से अलहदा हुए। क्यों? इसकी क्या पीछे वजूहात हैं? इस चीज़ का जवाब देने के लिए अगर हम पाकिस्तान के अपने अदब और लिटरेचर वगैरह को देखें या निसाब को देखें तो ऐसा महसूस होता है जैसे कि पाकिस्तानियों के दिमाग के अंदर एक किस्म का हिस्टोरिकल एमनीजिया है। हम भूल ही गए हैं कि ईस्ट पाकिस्तान भी कभी पाकिस्तान का हिस्सा होता था। इनफैक्ट पाकिस्तान की अक्सरियत हुआ करती थी। अगर हम अदब उठा के देखें तो उसमें कुछ ख़ास हमें नहीं मिलता है इस हवाले से। अगरचे पार्टीशन पे बहुत कुछ मिलता है, मंटो के अफसाने वगैरह, मगर ईस्ट पाकिस्तान के हवाले से वेस्ट पाकिस्तान के अंदर के अदब के अंदर कुछ भी नहीं ख़ास लिखा गया। इसी तरह अगर हम निसाब उठा के देखें, पाकिस्तान स्टडीज़ या पाकिस्तान की तारीख़ को उठा के देखें तो वो चंद फ़िक्रों के अलावा, चंद पैराग्राफ के अलावा कुछ ख़ास इस पर वजाहत नहीं की जाती कि आखिरकार हुआ क्या था। और वेस्ट पाकिस्तान के अंदर तो बैसियत मजमूई इस मौजू पर किताबें भी इस तादाद में ना अंग्रेज़ी में ना उर्दू में लिखी जाती हैं। तो ऐसा महसूस होता है जैसा कि हम इसको बिल्कुल मुकम्मल तौर पे भूल जाना चाहते हैं। हम इसको याद ही नहीं रखना चाहते कि ऐसा कभी था भी कि ईस्ट पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा था। ज़ाहिर बात है इतने बड़े सब्जेक्ट को कवर करने के लिए हमें मुख्तलिफ़ पहलू देखने पड़ेंगे। सियासी पहलू देखने पड़ेंगे, मुआशी पहलू देखने पड़ेंगे, सकाफ़ती पहलू देखने पड़ेंगे और भी बहुत सारे मुख्तलिफ़ पहलू हैं कि उस ज़माने के कौन से लीडर्स थे, उनके क्या ख़यालात थे, उनके आपस में क्या रिश्ते थे वगैरह वगैरह। तो इतने बड़े मौजू को कवर करना एक मुख्तसर लेक्चर में मुमकिन नहीं, या तमाम उसके पहलुओं को कवर करना मुमकिन नहीं। मेरी कोशिश ये होगी कि 3 जो सबसे अहम पहलू हैं इस मौजू के हवाले से उन पर थोड़ी रोशनी डालूं ताकि हमें कुछ समझ आनी शुरू होए कि हमने क्या गलतियां की और क्या असबाब थे कि जिसके नतीजे में, क्या वजूहात थी कि जिसके नतीजे में ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना। यानी कि मैं इस लेक्चर में कुछ सियासी पहलुओं को देखूंगा, कुछ मुआशी पहलू को और कुछ हद तक सकाफ़ती पहलुओं को देखूंगा। मुख्तसर बात शुरू करूंगा कि ज़ाहिरी बात है इन तीनों चीज़ों में ईस्ट पाकिस्तानी जो थे वो ये महसूस करते थे कि ना तो सियासी नुमाइंदगी उनको पूरी तरह मिलती थी, मुआशी एतबार से उनको ये महसूस होता था कि वेस्ट पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान का इस्तेसाल करता है, और सकाफ़ती पहलू ये था कि वो ये महसूस करते थे कि बंगाली को वो मुकम्मल जो दर्जा मिलना चाहिए था और बंगाली अदब और लिटरेचर को जो दर्जा मिलना चाहिए था बराबरी का उर्दू के साथ, वो उसको कभी नहीं मिला। ये 3 मुख्तलिफ़ पहलू हमारे सामने हैं। मगर इन 3 पहलुओं के में जो तफसीलात हैं उनमें जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि एक हकीकत जो पहले से मौजूद थी वो ये थी, यानी पाकिस्तान बनने से पहले से मौजूद थी, वो ये थी कि बंगालियों में और वेस्ट पाकिस्तानियों में, मैं तमाम बंगालियों की बात कर रहा हूँ, सिर्फ ईस्ट बंगालियों की बात नहीं कर रहा, बैसियत मजमूई बंगालियों में और वो लोग जो कि वेस्ट पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, यानी कि पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं, इनकी सियासी जो सोच थी 1947 में वो काफ़ी एक दूसरे से मुख्तलिफ थी। और उसकी एक बुनियादी वजह ये थी, कई वजूहात हो सकती हैं मगर एक जो बहुत बड़ी वजह थी वो ये थी कि बंगाल को 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने फ़तह किया, और ये जो इलाका है यानी पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान वगैरह, इसको 1860s, 1870s, 1880s तक ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं मगर ब्रिटिश क्राउन जो है वो फ़तह करती आई। यानी कि जो बंगाली हैं उनका तकरीबन 100 से ज़ायद साल तजर्बा है ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। और यहाँ पर वेस्ट पाकिस्तान के अंदर जो तजर्बा रहा, जो तब्दीलियाँ हुई बरतानवी नौआबादियाती निज़ाम के नतीजे में,
وہ بنسبت ایسٹ بنگال کے اور ویسٹ بنگال کے وہ تاریخ میں ابھی شروع ہوئیں اور ان کا اتنا گہرا اثر بھی نہیں ہوا۔ چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ 1757 کے بعد 1764 میں جو بیٹل آف بکسار ہوئی، اس کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس یہ رائٹ آ گیا کہ وہ حصہ بٹائی جس کو مال کہا جاتا تھا وہ مغل بادشاہ کے بہاف پہ کلیکٹ کر سکتے تھے کسانوں سے، اور انہوں نے وہ اتنے بڑے پیمانے پر کلیکٹ کرنا شروع کیا، اتنی دولت کمائی رابرٹ کلائیو اور اس کے ساتھ جو مختلف رابر بیرنز تھے اس زمانے کے، کہ اس کے نتیجے میں جو کسان تھے وہ ایک ڈیپ ایگریکلچر کرائسس میں پھنس گئے، اور جب قدرتی وجوہات کی وجہ سے ایگریکلچر پیداوار میں کچھ کمی آئی اور اوپر سے ایسٹ انڈیا کمپنی اتنا مال جو ہے وہ کھینچ رہی تھی، اتنا بڑا حصہ بٹائی جو ہے لوگوں سے کھینچ رہی تھی، کہ ان دونوں چیزوں کے نتیجے میں گریٹ بنگال فیمن ہوئی، جس میں کہا جاتا ہے کہ 10 ملین لوگ یعنی کہ 1 کروڑ لوگ جو ہیں وہ جاں بحق ہو گئے۔ اور اس فیمن کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی اس زمانے کے اندر اناج اور مختلف اور چیزیں برطانیہ کو ایکسپورٹ کر رہی تھی اور لوگوں کی امداد بالکل نہیں اس نے کی۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس طرح کا ظلم ایسٹ انڈیا کمپنی اور برطانوی سامراج نے بنگالیوں کے ساتھ کیا ہے، انہوں نے پورے بر صغیر میں اتنا ظلم اور کسی کے ساتھ نہیں کیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کا جو پورا معاشی ڈھانچہ ہے، جو ان کا پورا ثقافتی سیاسی ڈھانچہ، ان کا پورا جو سماجی ڈھانچہ ہے، جس قسم کی وہ سوسائٹی تھی 1757 سے پہلے اور جس طرح کی وہ سوسائٹی بن گئی برٹش کلونیل رول کے نتیجے میں، وہ بہت ہی ایک ڈیپ ٹرانسفارمیشن ہے، ایک بہت ہی بنیادی تبدیلی ہے۔ یہی نہیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ بنگالیوں نے برٹش امپیریلزم سے سیکھا بھی بہت کچھ، کیونکہ برطانوی نوآبادیاتی نظام کا دارالحکومت پہلے کلکتہ ہی تھا، تو بہت بعد میں جا کے دلی ان کا دارالحکومت بنا، کیونکہ کلکتہ ان کا دارالحکومت تھا، لہٰذا ان کی ساری ریاستی انتظامیہ کی مشینری جو ہے وہ کلکتہ کے اندر موجود تھی۔ سول سروسز ہوں تو وہ کلکتہ کے اندر موجود تھے، ان کا پریس ہو تو کلکتہ کے اندر موجود تھا، انہوں نے جو ادارے بنائے تحقیق کے لیے جس طرح رائل ایشیاٹک سوسائٹی وغیرہ، وہ بھی کلکتہ کے اندر موجود تھے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ بنگالیوں نے برٹش امپیریلزم سے سیکھا بھی بہت زیادہ۔ اور تیسری بات یہ کہ مسلسل بنگالی جو ہیں اور خاص طور پہ بنگالی کسان جو ہیں وہ اس پورے عرصے کے اندر وہ خاموش نہیں بیٹھے تھے، بلکہ مسلسل وہ بغاوتیں آرگنائز کر رہے تھے، اور ایک نہیں بنگال کے اندر کئی بغاوتیں برٹش کلونیل رول کے خلاف ہوئیں، جس سے بھی اور مزید یہ ہوا کہ عام لوگ جو تھے، کسان جو تھے، کھیت مزدور جو تھے، وہ سیاسی تحریکوں کے اعتبار سے انتہائی ویل ایجوکیٹڈ تھے، کہ جدید سیاسی تحریکیں، ماڈرن پولیٹیکل موومنٹس کس طرح چلانی ہیں، وہ کیا ہوتی ہیں کیا نہیں ہوتے، ان کے پاس میں سمجھتا ہوں کہ بہت واسٹ پولیٹیکل ایکسپیرینس تھا برٹش کلونیل رول کے خلاف لڑتے ہوئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنگالی جو ہیں وہ اس لڑائی کے نتیجے میں، کیونکہ انہوں نے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپیل کرنا تھا اس لڑائی میں برٹش امپیریلزم کو ہرانے کے لیے، تو وہ اس چیز کی تفریق نہیں کیا کرتے تھے کہ کون مسلمان ہے اور کون ہندو ہے اور کون ہمارے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کون مذہب سے تعلق نہیں رکھتا۔ وہ اس سوال کو زیادہ اہمیت دیتے تھے کہ کون ہماری مدد کرے گا برٹش رول کے خلاف لڑنے میں، جس سے بنگالیوں کا جو پولیٹیکل ایجوکیشن ہوئی وہ زیادہ سیکولر تھی۔ دوسری بات یہ تھی کہ اتنے سارے لوگوں کو اپنے ساتھ چلانے میں جو پولیٹیکل ٹولز آپ کو چاہیے، اس کے نتیجے میں بنگالی کلچر زیادہ ڈیموکریٹک بھی بنا، جمہوریت پسند بنا۔ وہ کسی فوجی آمریت کو پسند نہیں کرتے تھے، عوام کو کس طرح سے موبلائز کرنا ہے اس کے وہ ایکسپرٹس بن چکے تھے۔ اور آخر میں یہ، کیونکہ وہ عوام میں کام کرتے تھے، عوام کے مسائل کو وہ سمجھتے تھے بہتر، اس وجہ سے بنگال کے اندر جو انٹیلیجنسیا تھا اور بنگال کے اندر جو سوچنے والے لوگ تھے، جو دانشور حضرات تھے، وہ سوشلزم کے خیالات سے بھی بہت متاثر تھے۔ یعنی بنگال کے اندر جو پولیٹیکل کلچر رہا ہے، ہم نے دیکھا ہے برٹش کلونیل رول کے نتیجے میں، یا اس کے خلاف جو ریزسٹنس تھی، مزاحمت تھی، اس کے نتیجے میں بنگال کا جو کلچر رہا ہے، بنگال کی جو ثقافت رہی ہے، بنگال کی جو سوچ رہی ہے، وہ زیادہ سیکولر رہی ہے، وہ زیادہ ڈیموکریٹک جمہوریت پسند رہی ہے، اور اس میں سوشلزم کا ایک بہت بھاری کردار ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ پورے بر صغیر میں 36 سال کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کی حکومت ویسٹ بنگال کے اندر قائم رہی. یعنی کہ اگر کہیں پہ سب سے زیادہ سٹیبل کمیونسٹ گورنمنٹ بر صغیر میں رہی اور سب سے زیادہ ہمیں مارکسی دانشوروں کی تعداد میں بھی ملے اور گہرائی میں بھی ملے تو وہ ویسٹ بنگال کے اندر ملے. اور آج بھی ایسے ہی ہے کہ زیادہ تر جو مارکسی فکر کے لوگ ہیں وہ کہیں نہ کہیں سے ویسٹ بنگال سے متاثر ہوتے ہیں. اور اگرچہ ایسٹ بنگال میں اتنی تعداد میں آپ کہہ سکتے ہیں کمیونسٹ پارٹی اتنی اسٹرانگ نہیں تھی، مگر اگر آپ اس پیریڈ کے اندر واپس جائیں تو آپ کو یہ پتہ چلے کہ سوشلسٹ سوچ اور مارکسسٹ سوچ ایسٹ بنگال کے اندر بھی اتنی طاقتور تو نہیں تھی جتنی ویسٹ بنگال میں تھی، مگر بہرحال طاقتور ضرور تھی. یعنی کہ جب پاکستان 1947 کے اندر مارز وجود میں آیا تو پاکستان کے جو 2 ونگز قائم ہوئے ان کے درمیان 1000 میل کا ایک اور بہت بڑا ملک تھا جو کہ انڈیا ہے. اتنے ڈائیورس ملک کو جس کے 2 حصے بالکل ہی ایک دوسرے سے جدا ہوں، نہ صرف جغرافیائی طور پہ بلکہ نظریاتی طور پر بھی، ان کو اکٹھا رکھنا ایک مشکل کام ضرور ثابت ہونا ہی تھا. آئیے دیکھتے ہیں کہ اتنی ڈائیورس لوگ اکٹھے ہوئے کس طرح. میں سمجھتا ہوں کہ بنگال کے سیاستدان اور ویسٹ پاکستان کے سیاستدان مسلم لیگ میں اس تب اکٹھے ہوئے کہ جب مسلم لیگ نے 1940 کے اندر لاہور ریزولوشن پاس کی. اس سے پہلے آپ خود اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ نہ تو مسلم لیگ پنجاب سندھ وغیرہ کے اندر زیادہ مقبول تھی، نہ بنگال میں زیادہ مقبول تھی، مگر لاہور ریزولوشن پاس کرنے کے بعد مسلم میجورٹی ایریاز کے اندر پہلی دفعہ مسلم لیگ کا ایک ہولڈ بنا، ان کا ایک بیس بنا. لاہور ریزولوشن میں کیا لکھا تھا؟ لاہور ریزولوشن میں یہ لکھا تھا کہ جو مسلم میجورٹی ایریاز ہیں، یعنی کہ نارتھ ویسٹ کے اندر اور ایسٹرن زونز کے اندر، یعنی کہ آج کے ویسٹ پاکستان کے اندر اور آج کے بنگلہ دیش کے اندر، should be grouped to constitute independent states in which the constituent units should be autonomous and sovereign. یعنی کہ ان کو خود مختار ریاستیں بنایا جائے. یہ کوئی ٹائپوگرافیکل ایرر نہیں تھا. اس وقت مسلم لیگ نے جو لاہور ریزولوشن پاس کیا اس کو پاکستان ریزولوشن، ہم بعد میں اس کا ہم نے نام پاکستان ریزولوشن رکھا، مگر لاہور ریزولوشن میں پاکستان کا ذکر ایکچولی نہیں ہے. اور یہ بعد میں ہم نے اس کو پاکستان ریزولوشن بنایا کیونکہ پاکستان کے بننے میں اس کا ایک کلیدی کردار تھا، مگر اس زمانے میں اس کا یہی نام تھا، لاہور ریزولوشن. آپ مینار پاکستان پہ جا کے چیک بھی کر سکتے ہیں کہ یہی اس کے الفاظ ہیں کہ ریاستیں قائم ہوں گی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت مسلم لیگ کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ ممکن ہو کہ بر صغیر کے اندر مسلمان اور ہندو اکٹھے رہیں، بشرط ہے کہ ان علاقوں میں جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں پہ جو صوبے ہیں یا ریاستیں قائم ہوں گی. کیونکہ اسٹیٹس کا لفظ انڈیا میں آپ جانتے ہیں، ہم پاکستان میں صوبوں کا لفظ استعمال کرتے ہیں، انڈیا کے اندر صوبوں کے بجائے انڈین پولیٹیشینز جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اسٹیٹس ہے، کیونکہ وہ انہوں نے برٹش رول سے ہی دریافت کیا ہے. تو یہ جو ریزولوشن تھی اس میں جو چیز سجیسٹ کی جا رہی تھی اور یا جس چیز پہ اس وقت مسلم لیگ نے اپنی رائے جو ہے وہ مجرد نہیں کی تھی، وہ یہ تھی کہ مسلم لیگ کے لیے اس وقت بھی اور محمد علی جناح صاحب کے لیے اس وقت بھی یہ ممکن تھا کہ مسلمان اور ہندو ایک ہی ملک میں رہیں گے، بشرط ہے کہ وہ علاقے جو کہ مسلم میجورٹی علاقے ہیں جہاں پہ مسلمان اکثریت میں ہیں وہ انتہائی خود مختار علاقے بن سکیں، خود مختار صوبے بن سکیں. یہی وجہ تھی، آپ غور کریں کہ 1946 کے اندر مسلم لیگ نے کیبنٹ مشن پلان کو بھی ایکسیپٹ کیا اور وہ تیار تھے کہ اگر کیبنٹ مشن پلان کے مطابق کہ اگر بر صغیر کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا جائے اور مسلمان اکثریتی علاقوں کو انتہائی خود مختاری دی جائے، ظاہری بات ہے ڈیفنس، فارن پالیسی، کرنسی وغیرہ جو ہے وہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہو، مگر مسلمان علاقوں کو ایک بہت وائڈ قسم کی آٹونومی، خود مختاری دی جائے، تو مسلم لیگ ایسی ارینجمنٹ قبول کرنے کے لیے تیار تھی. اور تاریخ گواہ ہے کہ اس ارینجمنٹ کو یعنی کیبنٹ مشن پلان کو مسلم لیگ نے ریجیکٹ نہیں کیا، انفیکٹ اس ارینجمنٹ کو کانگریس پارٹی نے ریجیکٹ کیا. تو کیونکہ مسلم لیگ کے ابھی ذہن میں یہ بات تھی، مسلم لیگ کی قیادت کے ذہنوں میں یہ بات تھی
کہ یہ ممکن ہے کہ ایسی کوئی کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کر لی جائے کہ جس کے نتیجے میں مسلمان اور ہندو جو ہیں وہ ایک ہی انڈیا کے اندر رہیں اور مسلمان اکثریتی علاقوں کے اندر بہت ان کو خود مختاری ملے. تو میں سمجھتا ہوں اسی وجہ سے شاید مسلم لیگ کی قیادت نے اس وقت پاکستان کے حوالے سے کوئی بہت زیادہ تحقیق اور ریسرچ نہیں کی کہ پاکستان اگر بن گیا تو اس کا معاشی ڈھانچہ کس طرح کا ہوگا, اس کی فارن پالیسی کس طرح کی ہوگی, اس کی پولیٹیکل سٹرکچر کس طرح کا ہوگا وغیرہ وغیرہ, اس کی لینگویج پالیسی کیا ہوگی. اس پر کوئی تفصیل سے ریسرچ آزادی سے پہلے, پارٹیشن وغیرہ سے پہلے نہیں کی گئی تھی. میں سمجھتا ہوں اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ ابھی مسلم لیگ کے ذہن میں یہ بات کلیئر نہیں تھی کہ کانگریس پارٹی کے ساتھ کیا کوئی کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہو سکے گا یا نہیں کہ جس کے نتیجے میں مسلمان اور ہندو ایک ہی ملک میں رہ سکیں. تو لہٰذا جب پاکستان بنا اور اتنے دو مختلف علاقے پاکستان کا حصہ بنے, یعنی کہ ایک طرف ویسٹ پاکستان, دوسری طرف ایسٹ بنگال جس کا نام پھر بعد میں ایسٹ پاکستان رکھا گیا, تو اس پر زیادہ سوچ بچار کی ہی نہیں گئی تھی کہ اتنے دو مختلف علاقوں کو کس طرح سے اکٹھا رکھا جائے گا اور ان کے درمیان کیا پاور شیئرنگ ارینجمنٹ کی جائے گی. آپ نے یہ سنی ہوگی بات کہ 1956 اور 1962 کے جو نان ڈیموکریٹک کانسٹیٹیوشنز تھے جو اس پیریڈ کے اندر پاس تو ہوئے, مگر وہ نان ڈیموکریٹک اس لیے تھے کیونکہ وہ ایک الیکٹڈ اسمبلی نے پاس نہیں کیے. تو آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی, حامد خان صاحب کی بڑی اچھی کتاب ہے کانسٹیٹیوشنل ہسٹری آف پاکستان, اس میں بھی وہ اس بات کا ذکر کرتے ہیں اور تمام وکیل کانسٹیٹیوشن لائرز بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ پہلے 25 سالوں میں پاکستان اپنا آئین نہیں بنا سکا. آئین کیوں نہیں بنا سکا؟ اس لیے اس کی بنیادی وجہ یہ تھی, یعنی کہ ایک ڈیموکریٹک آئین جو کہ ایک الیکٹڈ اسمبلی نے پاس کیا ہو. عارضی آئین تو کئی بنے مگر 2 بنے, بلکہ کیوں نہیں بنا سکا پاکستان ایک ڈیموکریٹک آئین؟ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایسٹ اور ویسٹ پاکستان کے درمیان کیا پاور شیئرنگ کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ ہوگی, اس پر مسلم لیگ کے اندر بحث مباحثہ شروع ہو گیا. اس پہ کوئی ورکڈ آؤٹ سولوشن نہیں تھا اور اس کا کوئی سولوشن مل ہی نہیں رہا تھا. اور یہی بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان کے پہلے 10 سالوں کے اندر, یعنی پہلی دہائی کے اندر 7 مختلف وزیر اعظم جو ہیں وہ آئے اور گئے, جن میں سے 3 بنگالی بھی تھے, یعنی خواجہ نظام الدین, محمد علی بوگرا صاحب اور حسین شہید سہروردی صاحب. دوسرا فیکٹر ایک دلچسپ یہ تھا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ بنگالیوں نے کئی بغاوتیں کی برٹش کلونیل رول کے خلاف. تو برٹش جو تھے وہ کبھی بھی بنگالیوں کو اپنی فوج میں بھرتی نہیں کیا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ان کو نہیں لینا کیونکہ یہ ہمارے خلاف ہمیشہ بغاوت کرتے ہیں. تو انہوں نے اس کا بہانہ یہ بنایا کہ دے آر ناٹ اے مارشل ریس, وہ جنگ نہیں جانتے. اگرچہ بنگالیوں نے جتنی جنگ کی برٹش کے خلاف, وہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ جنگ شاید جانتے تھے, مگر وہ ان کا یہ کہنا تھا دے آر ناٹ اے مارشل ریس. اس کی بجائے انہوں نے پنجابیوں کو بہت لیا اپنی فوج کے اندر اور نیپالی گورکھا آرمی جو تھی اس کو بہت لیا اپنی فوج, ان کو بہت لیا اپنی فوج کے اندر. اور اس کی ایک دلچسپ وجہ یہ بھی تھی کہ 1857 کے اندر ابھی پنجاب کے اندر نیا نیا برٹش رول قائم ہوا تھا اور پنجابی میرا خیال ہے ابھی اتنا اویئر نہیں تھے کہ برٹش کولونیل رول جو ہے وہ پنجاب کے ساتھ بھی کیا کرے گا, اس خطے میں کیا کر رہا ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے. تو پنجابی جو ریجیمنٹ تھا اور گورکھا ریجیمنٹ جو تھا اس نے ایک بڑا کلیدی کردار کیا 1857 وار آف انڈیپینڈنس میں برٹش کی فتح کے اعتبار سے. تو لہٰذا جب پاکستان قائم ہوا تو افواج پاکستان کے اندر صرف اور صرف 5% بنگالی موجود تھے. حالانکہ وہ پاکستان کا 62-63% حصہ تھے, مگر فوج کے اندر وہ صرف 5% تھے اور آفیسر کور کے اندر وہ اس سے بھی کم تھے. انفیکٹ جو ایئر فورس بنی ایسٹ پاکستان کے اندر, یقین جانے کہ ان کے پاس صرف 15 طیارے ہوا کرتے تھے اس زمانے میں, اونلی 15 پلینز. 1947 میں جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو اس کی جسٹیفیکیشن, اس کا جواز 2 نیشن تھیوری کے حوالے سے دیا گیا. 2 نیشن تھیوری کا یہ کہنا تھا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور ہندو ایک علیحدہ قوم ہے. اس زمانے میں بھی کانگریس پارٹی کا یہ کہنا تھا کہ قوموں کی شناخت مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوتی بلکہ ان کی زبان کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اور بین الاقوامی طور پر بھی لوگوں کا یہی کچھ کہنا تھا, کیونکہ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. یورپ کے اندر جب قوموں کی تشکیل ہوئی تو ان قوموں کا سب سے پہلے جو ریبیلین ہوا, جو بغاوت ہوئی, وہ رومن کیتھولک چرچ کے خلاف تھی. اور ان مختلف قوموں نے یہ کہا کہ اگرچہ ہم کرسچن ضرور ہیں مگر ہماری جو اول شناخت ہوگی وہ کرسچینٹی سے نہیں ہوگی, وہ جرمنی سے ہوگی. ہم جرمن ہیں, ہم جرمن زبان بولتے ہیں, لہٰذا ہم جرمنی کے بارے میں پہلے سوچیں گے. وہ فرانس سے ہوگی, ہم فرینچ زبان بولتے ہیں, ہماری قوم جو ہے وہ فرینچ ہے, یہ ہماری اول
حیثیت ہوگی، ہماری اول شناخت ہوگی، یا انہوں نے یہ کہا کہ ہم انگریز ہیں، ہم انگلینڈ کو سب سے پہلے ترجیح دیں گے، نہ کہ رومن کیتھولک چرچ کو ترجیح دیں. تو ایک طرح وہ اس کے نتیجے میں جو یورپین کرسچینٹی کی یونٹی تھی وہ ٹوٹ گئی نیشنلزم کے نتیجے میں. اور لوگوں نے جو ریاستیں اس زمانے کے اندر بنائیں اور جو پالیسیز بنائیں، جو نئی پالیٹکس سامنے آئی یورپ کے اندر، اس کے اندر یہی تھا کہ جو مختلف ریاستیں تھیں ان کی شناخت ان کی زبان کے ارد گرد اکٹھی ہوتی تھی، اور اسی کا نام نیشنلزم تھا. تو لہٰذا جب پاکستان قائم ہوا تو پاکستان پر عالمی اعتبار سے بھی اور بر صغیر کے اندر بھی ایک تنقید یہ کی جاتی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ تو مذہب کی بنیاد پہ قائم ہوا ہے، مگر قوموں کی شناخت جو ہے وہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں کی جاتی، وہ تو زبان کی بنیاد پہ کی جاتی. لہٰذا پاکستان کی اس وقت کی قیادت کوئی ایسی چیز کی بھی تلاش کر رہی تھی کہ جس کے نتیجے میں وہ یہ کہہ سکے کہ دیکھیں یہ وہ ہماری ثقافت ہے، یہ وہ ہماری پہچان ہے، یہ وہ ہماری شناخت ہے جو کہ ایک زبان کی بنیاد پہ ہے، کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستانی جو ہیں وہ ایک قوم ہے. تو وہ زبان کون سی ہونی تھی؟ وہ زبان ایسی کوئی ہونی تھی جو کہ ایک لنگوا فرانکا بھی ہو، بہت سارے مختلف لوگ اس کو بولیں، اور وہ انڈو اسلامک سویلائزیشن کے تسلسل کے ساتھ جڑی ہو. تو یہ زبان تھی اردو. یعنی کہ مسلم لیگ قیادت کا اس وقت یہ خیال تھا کہ اردو ایک ایسی زبان ہے، کیونکہ وہ مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہے، اگرچہ وہ مختلف علاقوں کی مادری زبان تو نہیں ہے، مگر وہ ایک ایسی زبان ہے کہ جس کی بنیاد پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بر صغیر کے مسلمان جو ہیں وہ ایک قوم ہے، کیونکہ ان کی ایک زبان ہے. اور وہ اردو زبان اور اس کے ساتھ منسلک جو ادب ہے وہ ایک ایسی شناخت قائم کرنے میں کامیاب ہوگی کہ جس کے نتیجے میں پاکستانی لوگ جو ہیں وہ ایک قوم کے طور پر تاریخ میں سامنے آئیں گے. بنگالی کے اعتبار سے یہ سوچا جاتا تھا کہ کیونکہ بنگالی جو ہے وہ ایسٹ پاکستان میں بالکل ہی بولی نہیں جاتی، اور مسلم لیگ کی قیادت کا اس زمانے میں یہ بھی تصور تھا کہ کیونکہ بنگالیوں کی ایک بہت بھاری تعداد ویسٹ بنگال کے اندر موجود ہے اور وہ ہندو ہیں نہ کہ مسلمان، اور انفیکٹ ایسٹ پاکستان کے اندر بھی ایک بہت بڑی تعداد ہندوؤں کی موجود ہے، تو بنگالی ثقافت بحیثیت مجموعی ایک مسلمان ثقافت یا ایک اسلامک ثقافت نہیں ہے. اس کے اندر ہندو انفلوئنسز بھی ہیں، ہندوازم کا اثر بھی ہے، انفلوئنس بھی ہے اینڈ سو آن. تو اس وجہ سے اردو کو ترجیح دی گئی. مسلم لیگ لیڈرز نے اردو کو اس حوالے سے ترجیح دی کہ یہ ایک ایسی زبان بن سکتی ہے یا آلریڈی ہے جو کہ پاکستان کی شناخت کی بنیاد بنے گی. یہی وجہ ہے کہ محمد علی جناح جب 21 مارچ 1948 میں ڈھاکہ گئے، اس وقت ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس طالب علم یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ بنگالی کو بھی ایک قومی زبان تسلیم کیا جائے. اب دیکھیں نا، اب آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ 1948 میں اگر یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی قومی زبانیں کون سی ہوں گی، تو اس کا مطلب ہے مسلم لیگ نے کبھی پہلے اس چیز پر ڈسکشن اور ڈیبیٹ کی نہیں. تو بہرحال محمد علی جناح صاحب جب 1948 میں ڈھاکہ گئے تو اس وقت ایک لینگویج موومنٹ ڈھاکہ کے اندر، خاص طور پہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے اندر قائم تھی، اور وہ یہ کہہ رہے تھے، ان کا مطالبہ یہ تھا کہ بنگالی زبان کو بھی ایک آفیشیل نیشنل لینگویج تسلیم کیا جائے، پاکستان کی قومی زبانوں کے اندر تسلیم کیا جائے. مگر محمد علی جناح صاحب جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے 3 تقریریں کی، اور تینوں تقریروں میں ان کا ایک ہی پیغام تھا کہ اردو اینڈ اونلی اردو ول بی دا نیشنل لینگویج آف پاکستان. اردو اور صرف اردو ہی پاکستان کی قومی زبان ہوگی. اور مزید انہوں نے یہ کہا کہ جو لوگ بنگالی نیشنلسٹ موومنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ در حقیقت پاکستان کے مخالفین ہیں، پاکستان کی دشمن ہیں، 5th کالمنسٹ ہیں، پاکستان کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر آپ کو میری اس بات پہ یقین نہیں تو آپ خود ریسرچ کر سکتے ہیں کہ جو ریس کورس گراؤنڈ میں ان کی ریسیپشن ہوئی، وہاں پہ بھی انہوں نے تقریر میں یہ بات کی. پھر جب ڈھاکہ یونیورسٹی کی کرزن ہال کے اندر وہ گئے اور انہوں نے وہاں پہ بات چیت کی تو وہاں پہ بھی ان کا یہی موقف تھا. اور آخر میں جب وہ ڈھاکہ سے واپس آ رہے تھے تو ان کا آخری خطاب ریڈیو پر تھا، اور ریڈیو پر بھی انہوں نے یہی تقریر کی اور یہی بات ایمفسائز کی. اگرچہ بنگالی محمد علی جناح کی بہت عزت کرتے تھے، رسپیکٹ کرتے تھے، مگر اس بات سے وہ اتفاق نہیں کر سکتے تھے. یہ بحث کہ پاکستان کی کون سی قومی زبان ہوگی 1948 کے بعد شروع ہو گئی. اس پہ مختلف کمیشنز وغیرہ بنے اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ شاید جو مسلم لیگ نے کمیشنز بنائے اس کے اندر معاملہ جو ہے وہ حل ہو جائے.
مگر 1952 کے اندر گورنر جنرل خواجہ نظام الدین صاحب نے ایک تقریر کی اور اس تقریر میں انہوں نے دوبارہ سے اس بات پر اصرار کیا کہ اردو اور صرف اردو ہی پاکستان کی قومی زبان ہوگی۔ اس سلسلے میں ایک دلچسپ بات اور بھی ہے اور وہ یہ کہ اگرچہ اردو پاکستان کی قومی زبان تھی، اردو کے ساتھ ساتھ انگریزی پاکستان کی آفیشیل لینگویج بھی تھی۔ آفیشیل لینگویج سے کیا مطلب ہے کہ سرکار جو ہے اس کی زبانوں کے اندر انگریزی زبان بھی شامل ہے۔ میرا خیال ہے بنگالی جو ہیں اس بات کو بھی اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر انگریزی زبان کو آفیشیل لینگویج بنایا جا سکتا ہے، جو کہ برِ صغیر کی زبانوں میں شامل ہی نہیں ہے، جو کہ ان لوگوں کی زبان ہے جنہوں نے ہم پر حکمرانی کی اور ہمارا استحصال کیا، اگر انگریزی زبان کو پاکستان کی آفیشیل لینگویج بنایا جا سکتا ہے تو بنگالی زبان کو کیوں نہیں بنایا جا سکتا، جو کہ پاکستان کے اندر رہنے والے لوگوں کی اکثریت کے لوگوں کی زبان ہے۔ 1948 سے لے کر 1952 تک یہ ڈیبیٹ جو ہے مختلف کمیٹیز کے حوالے کر دی گئی اور مختلف کمیٹیز نے اس چیز پر بحث مباحثہ کیا کہ بنگالی کو نیشنل لینگویج بنایا جائے نہ بنایا جائے، کیا اس کا سٹیٹس وغیرہ ہو، اور میرا خیال ہے کافی لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ جو آفیشیل کمیٹیز ہیں وہ کوئی نہ کوئی مثبت ہی اقدام کریں گی۔ مگر 1952 میں اس زمانے کے گورنر جنرل خواجہ نظام الدین صاحب نے ایک تقریر کی اور اس تقریر کے اندر انہوں نے دوبارہ سے یہ اس بات پہ اصرار کیا کہ اردو اور صرف اردو ہی پاکستان کی قومی زبان ہو سکتی ہے۔ 27 جنوری کو وہ تقریر ہوئی اور دیکھتے دیکھتے فروری کے اندر، خاص طور پہ 21 فروری کو ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انہوں نے ایک بہت بڑا احتجاج منظم کیا۔ جب ڈھاکہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ڈھاکہ یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر اکٹھے ہو گئے اتنی بڑی تعداد میں، تو وائس چانسلر صاحب نے پولیس کو بلا لیا، کچھ ہوائی فائرنگ وغیرہ ہوئی، اسٹوڈنٹس ڈسپرس ہوئے۔ کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان میں سے وہ چلے گئے ایسٹ پاکستان لیجسلیٹو اسمبلی کے باہر چلے گئے۔ وہاں پہ مختلف سیاستدانوں کو انہوں نے روکنا شروع کیا اور ان کو التجا کی کہ ان کے جو مطالبات ہیں وہ سیشن کے اندر لے کے جائیں۔ پولیس بھی وہاں کھڑی تھی۔ کچھ اسٹوڈنٹس نے یہ کوشش کی کہ وہ لیجسلیٹو اسمبلی کے اندر چلے جائیں۔ جب انہوں نے اندر گھسنے کی کوشش کی تو پولیس نے فائر کھول دیا۔ جب وہ فائر کھلا تو وہاں پہ اسمبلی کے باہر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے، اور یہ بہت شاکنگ بات تھی پاکستان کے لیے، کیونکہ برٹش کلونیل اتھارٹیز نے تو کئی لوگوں کو آپ جانتے ہی ہیں کہ اس طرح سے مارا، وہ جلیانوالہ باغ کا انسیڈنٹ آپ جانتے ہوں گے، مگر ایک نئے آزاد ملک میں پولیس جو ہے وہ اپنے لوگوں پر فائر کرے اور وہ بھی طالب علموں پر، یہ اس زمانے کے اندر ایک چونکا دینے والی بات تھی۔ اور لوگ اشتعال میں آئے اور اشتعال میں آنے کے نتیجے میں بنگلہ دیش کے اندر ایک ہفتہ رائٹس جاری رہے، اگلا دن بھی رائٹس ہوئے، اس کے اگلے دن بھی رائٹس وغیرہ، اور مزید اور جانی نقصان بھی ہوا اور معاشی نقصان بھی بہت ہوا۔ جو لوگ بنگالی زبان کی تحریک کے نتیجے میں شہید ہوئے ان کے لیے طالب علموں نے ایک میموریل کھڑا کرنا شروع کیا۔ پولیس نے جب یہ دیکھا کہ طالب علم ایک میموریل کھڑا کر رہے ہیں تو انہوں نے آ کے میموریل کو توڑ دیا۔ دوبارہ سے اسٹوڈنٹس اکٹھے ہوئے اور اب بنگال کے سیاسی لیڈرز بھی اکٹھے ہوئے اور انہوں نے دوبارہ سے اس مونیومنٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان تمام واقعات کے نتیجے میں بنگالی عوام کا نقطہ نظر جو ہے وہ انتہائی ناخوش تھا۔ مگر 7 مئی 1954 کے اندر یہ قانون پاس ہوا کہ بنگالی جو ہے اس کو پاکستان کی آفیشیل لینگویج مانا جائے گا، اور جب 1956 کے اندر کانسٹیٹیوشن پاس ہوا تو اس کے اندر بھی بنگالی کو آفیشیل لینگویج کا درجہ دیا گیا۔ کئی سال بعد یعنی 1999 میں یونیسکو نے ایک ریزولوشن پاس کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ 21 فروری کا دن جب کہ یہ لینگویج رائٹس وغیرہ ہوئے پاکستان کے اندر، اس کو عالمی طور پہ مدر لینگویج ڈے کے طور پہ منایا جائے گا اور ایک چھٹی کا دن ہوگا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ 21 فروری کو جو لوگ زبان کی پہچان پر کام کرتے ہیں، چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں یا کہیں اور ہوں، وہ اکثر کوئی نہ کوئی جلوس وغیرہ، پنجابی کا جلوس ہو یا پنجابی زبان کے لیے جلوس ہو یا سندھی زبان کے لیے جلوس ہو، وہ اکثر اس قسم کی کوئی ایکٹیویٹیز وغیرہ آرگنائز کرتے ہیں۔ اگرچہ پاکستانی حکومت نے بنگالی لینگویج کو ایک آفیشیل لینگویج تسلیم کر لیا، مگر 1948 سے لے کے 1952 تک اور پھر مزید 1956 تک جو کشیدگی ہوئی، جو وائلنس ہوئی، جو لڑائی جھگڑا و فساد وغیرہ ہوئے، اس کے نتیجے میں بنگالیوں کے ذہن میں ایک تاثر پھیل گیا، اور وہ تاثر یہ تھا کہ بنگالی کو اور بنگالیوں کو برابر کا شہری تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر 1947 میں ہی ہم اس بات کو قبول کر لیتے کہ جہاں پہ انگریزی اور اردو پاکستان کی آفیشیل لینگویجز ہیں، وہاں پہ بنگالی بھی پاکستان کی آفیشیل لینگویج ہوگی، آخرکار 62-63% لوگ بنگالی بولتے ہیں،
تو کیا اس کے نتیجے میں پاکستان کی سلامتی میں بہتری نہیں آتی؟